दोस्तों दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ख़ास प्रोग्राम जिसका उन्वान है 12 इमाम और 12 पैगाम। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आप रोज़ाना बराह रास्त दस्तक टुडे पर देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं नौजवान कारी मोहम्मद अनस रज़वी। तो आइए बग़ैर देर की आपको हम प्रोग्राम की तरफ ले चलते हैं और सुनिए अनस कारी के सवाल और उन तमाम उलमाए किराम के जवाब। दोस्तों 12 इमाम 12 पैगाम के इस एपिसोड में दस्तक टुडे के पैनल के ज़रिए हम आपसे मुखातिब हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब हज़रत मौलाना जहांगीर अहमद अज़ीज़ साहब क़िबला इमाम व ख़तीब सुबहानिया जामा मस्जिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम हज़रत से बात करेंगे ख़त्म नबूवत के मौजू पे जो दीन इस्लाम का एक अहम अक़ीदा है। तो हज़रत मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की क्या अहमियत है और हमें किस तरह से इसको मानना है और इस बाबत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, ये आप बयान फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। अक़ीदे ख़त्म नबूवत ये इस्लाम का ऐसा अक़ीदा है जिसकी बुनियाद ख़ुद परवरदिगार आलम ने रखी है। ख़ुद अपने मुबारक कलाम में इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन कि लोगों, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल है और ख़ातमुन नबिय्यीन है, नबियों में सबसे आखिर नबी है। तो ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, ये ऐसा अक़ीदा है कि जिसके बग़ैर कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो तो रब तबारक व तआला के कुरान का मुनकिर है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मुनकिर है। गोया कि वो नबी तो होगा ही नहीं। अगर कोई नबूवत का दावा करे वो मुसलमान हत्ता कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को फरमाया कि आप आखिरी नबी हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि सरकार की इरशादात क्या हैं, तो बेशुमार हदीसें हैं सियासित्ता में, बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर और कुतुब अहादीस में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो हदीस बड़ी मशहूर है जो आका फरमाते हैं, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी ना होगा। और यहाँ तक कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत बयान करते हुए वहाँ भी ख़त्म नबूवत की तरफ इशारा किया। फरमाया कि लौ कान बादी नबिय्यन लकाना उमर बिनुल ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि मेरे बाद नबी हो नहीं सकता। तो ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है ये हमारे ईमान का ऐन ईमान है, ईमान का हिस्सा है, ऐन ईमान है, जुज़्व ईमान है, ऐन ईमान है। लिहाजा इसकी शुरू ज़माने में यानी अंबिया किराम के ज़माने में ऐसा नहीं था, क्योंकि नबी आने वाले थे इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ये कहने की कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और उस ज़माने में कोई फितना भी नहीं उठा। लेकिन नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ, उसके बाद ये ज़रूरत थी इस बात की कि बयान किया जाए कि मेरे बाद नबी नहीं आएंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस अक़ीदे को अपने दिल दिमाग में रचा लें, क्योंकि डाका डालने वाले वो अव्वलीन दौर से नबी अलैहिस्सलाम अभी
ظاہری طور پر باحیات تھے، تبھی سے یہ فتنہ اٹھا، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی، کیونکہ ابھی میں عرض کروں گا کہ 1400 سال کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کی نہ صرف یہ کہ انفرادی مشترکہ طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو، اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ورنہ لکھنے والوں نے جو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نبی کے بعد بھی نبی آ جائے تو پھر ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جہالت سے گری ہوئی بات ہے۔ یہ کوئی بیوقوف اور جاہل اور بد مذہبی کہہ سکتا ہے، ورنہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے اس پہ روشنی ڈالی۔ اب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا اسی بابت، اسی تعلق سے، کہ جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ 1400 سال سے اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی سازش کے تحت مختلف لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ختم نبوت کے خلاف باتیں کہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت ہمارے بزرگوں کا، صحابہ اکرام کا، تابعین اعظام کا، اور جو بھی بزرگان دین ہمارے ہیں، انہوں نے اس فتنے کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور کس طرح سے اس کا سد باب فرمایا؟ انشاءاللہ میں نے درمیان میں عرض کیا تھا، اور آپ نے بہت ہی اچھا ایک سوال پھر سے پیدا کیا آپ نے۔ میں عوام کی طرف مخاطب ہوں، سے کہنا چاہوں گا، اور آپ کو بھی جواب چونکہ میں دوں گا، آپ نے جو سوال کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ابھی ظاہری دور، آپ پردہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اسی دور میں مانعین زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہوئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ساتھ ساتھ آپ ہی کے زمانے میں یہ بھی کہا گیا، کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جو اسلام کا پہلا خطیب بھی ہے، پہلا مسلمان بھی ہے، پہلا صحابی بھی ہے، اور پہلا یار غار مصطفیٰ، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا، اور اور جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس سے نہ صرف یہ زبانی طور پر بلکہ وقت پڑا تو آپ نے اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا۔ پھر ایسے دور آیا، آپ دیکھتے ہیں مرزا احمد قادیانی ہو گیا، مرزا علی باب ہو گیا، اور مرزا بہاء اللہ ہو گیا، اسی طریقے سے اسود انسی ہو گیا۔ یہ سارے نبوت کے یہ دعوے دار تھے کہ ہم نبی ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام جو علم غیب رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، انہوں نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس دجال سے پہلے، اس کذاب سے پہلے جو قیامت کے پہلے آنے والا ہے، اس دجال سے پہلے حضور نے فرمایا قریب من 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے، اور سب کے سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس زمانے میں بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس اسود انسی ہو گیا، مرزا علی محمد باب ہو گیا، مرزا بہاء اللہ ہو گیا، اور مرزا احمد قادیانی ہو گیا، ان سب کا ڈٹ کر کے اپنے اپنے زمانے میں، ادھر جو مرزا قادیانی تھا اس کے لیے پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور ادھر بر صغیر کے سب سے بڑے عالم دین، بلکہ پوری دنیا میں کو اس وقت سب سے بڑے عالم دین 14ویں صدی کا مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور ان کا سختی سے مقابلہ کیا، اور کہا، یہ بھی کہا کہ اپنی صورت تو دیکھ، کس سے مقابلہ کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ جس کی آنکھیں خراب ہو، جو خود کا کانا ہو، جس کی شکل ٹھیک نہ ہو، خود کو کہہ رہا تھا میں نبی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین نے اور حضور کے کلمہ گوں نے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے ہر زمانے میں تحریری، تقریری اور جہاد کے ذریعے ان لوگوں کا سد باب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی کہتا ہے اس طرح کی بات، تو وہ ظاہر سی بات ہے
جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی جیسا ہوں، تو وہ تو خیر وہ ہو نہیں سکتا کہ نبی ہو یا نبی جیسا ہو، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور حدیث اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو لہذا ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے کہ اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، حوالے کے تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ۔ تو ہم نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو، موجودہ نسل کو یہ بالکل باور کرائیں، انہیں بتائیں کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا عقیدہ ہے جو کسی ایک کا نہیں، ہر مسلمان کا ہے، جو کلمہ پڑھتا اس کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہہ دیا، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا، یا رسول اللہ آپ ہی سب ہیں، آپ ہی کو مانا آخری نبی اور آپ ہی کو جانا آخری نبی، غیر کو ہم نہیں جانتے، وہ کیا بک رہا ہے۔ اور جو عقیدہ یہ رکھے گا تو پھر جیسے میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف ہے کہ میں مسلمان جاؤں گا، ایسے جو اس عقیدے پر رہا وہ بھی انشاءاللہ مسلمان جائے گا۔ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے کس طرح سے اس کا تحفظ فرمایا تحریری طور پہ، تقریری طور پہ۔ میں ایک بات بڑھانا چاہوں گا کہ میں نے خود قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھا، جس کی حضرت نے تلاوت کی، اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جس طرح سے دین اسلام میں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آئیے اب حضرت میں آپ سے ایک آخری سوال کروں کہ 28 سپتمبر کو ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مسلمان، اہل اسلام، خوش عقیدہ مسلمان بڑے پیمانے پر مناتے ہیں، جلوس، جلسے اور محافل وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم کس طرح سے پیغام دیں، اس عقیدے کو بچانے کا کس طرح سے خطبہ حضرات پیغام دیں، کس طرح سے جلوسوں میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا جائے، یہ آپ قارئین کرام کو بتا دیں تاکہ اس پہ عمل کر کے ہم اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، اور ایک بات درمیان میں رہ گئی تھی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک رفضیت، چونکہ عقیدہ ختم نبوت سے کچھ نہ کچھ ان کا بھی ٹکراؤ ہے، اس لیے اس بات کو میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ حضرت علی کی محبت میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض حضرات خلفاء پر افضلیت قرار دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے برابر کرتے ہیں، تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ اس میں اور غلو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ اس سے بھی بڑھا جاتے ہیں، اس سے بڑھا جاتے، تو پھر یہ بھی ظاہر سی بات ہے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور اسلام سے وہ خارج ہیں۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس جلوس محمدی پر ہم بہت سے طریقوں سے ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، اور چونکہ جلوس میں ایک اچھی کافی تعداد ہوتی ہے ہماری، تو اسٹیجوں پر جب بھی جانے کا موقع ملے تو اگر کچھ بات کہنے کا موقع مل جائے تو جہاں نبی علیہ السلام کے اخلاق، سیرت، کردار، آپ کے اطوار، طور طریقے بتائے جائیں، وہاں کم از کم یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ختم نبوت پر بھی ہلکی سی روشنی ڈال دی جائے، تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ختم نبوت یہ کوئی مسلکی عقیدہ نہیں ہے، سنی کا صرف عقیدہ نہیں ہے، صرف یورپ، ایشیا، مغرب کے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، انڈین اور غیر انڈین کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر، آپ نے جسے خود اشارہ کیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا، یہ یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اسٹیجوں پر ہمارے جو متولیان ہیں، ظاہر وہ تو بولنے سے رہے، لیکن جو متولیان میں اہل علم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور چڑھ کر اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے جب اپنے نبی کی بات کریں تو کم از کم ختم نبوت پر بھی ایک نعرہ لگا دیں۔ ایک غیر عالم کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر اہل علم ہے
تو اپنی تقریر کے ذریعے بھی لوگوں کو ختم نبوت کے بارے میں آگاہ کر سکتا ہے. اور بتانے کی ضرورت ہے کہ زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں. نبی علیہ السلام نے جیسے اشارہ کیا کہ زمان 30 تک آئیں گے، تو ابھی ہمارے طرف دیکھنے میں زیادہ تر 15 جو ہے کذابون اور دجالون نظر آئے ہیں، لیکن ابھی اور باقی ہیں جو ہونے والے ہیں. اس لیے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے ایک اسٹیجوں کے ذریعے. اور اگر بینر بہت سارے بنتے ہیں، مان لو 10-12 بنتے ہیں حضور کے اخلاق پر، کردار پر، اور معاشرے میں کیسے رہا جائے، صفائی ستھرائی، نفاست کے بارے میں اگر آپ لکھتے ہیں تو وہاں ختم نبوت کے بارے میں بھی لکھ دیا جائے. ختم نبوت کے بارے میں بھی ایک حدیث، قرآن کی کوئی آیت جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور یا کوئی بزرگ کا قول یا کسی مستند کتاب کے حوالے سے ایک عقیدہ ضرور ختم نبوت کے تعلق سے لکھ دیا جائے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور بقیہ جلوس میں جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ حضرت مولانا محمود صاحب نے آپ حضرات سے اپیل کی تھی، اور میں یہ اپیل کروں گا نوجوان نسل سے جلوس محمدی کے تعلق سے کہ جلوس محمدی یہ بہت ہی پاکیزہ جلوس ہے، اور اس کی پاکیزگی میں شک بھی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عشق ناموس رسالت کی توہین ہوگی. بہت ہی پاکیزہ جلوس ہے، تو اسے پاکیزہ رکھنا ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے. لہٰذا اس کی قیادت ہر کوئی نہ کرے، بے نمازی اس کی قیادت ہرگز نہ کرے. اس میں بے نمازی فاسق اس کی قیادت نہ کریں. آپ پوچھیں گے کیوں بھئی ایسا کیوں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مبارک جلوس حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، اور جب پھر متولی اور جو قائدی جو ہے فاسق ہو، اور پھر غیر عالم ہو اور بے نمازی ہو، تو کیا اثر جائے گا قوم پر؟ اس لیے اس کی قیادت علماء کو سونپی جائے، اماموں کو دی جائے، قراء کو دی جائے، حفاظ کو دی جائے، حاجیوں کو دی جائے، نمازیوں کو دی جائے. جب ان کی قیادت میں چلے گا تو پھر غیر شرعی امور بھی نہیں ہوں گے، غلط کام بھی نہیں ہوں گے. اور جب ایسے ہی تاشا اور ڈھول بجانے والے لوگ متولی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے تو وہ خود بجا رہا ہے تو دوسرے بھی بجائیں گے. اس لیے اس کو پاکیزہ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دستک ٹوڈے ٹیم کو میں دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھا گراف بنایا ہے، ایک اچھی فیلڈ بنائی ہے، اور ایک اچھا لوگوں کو، علماء کرام کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ اور بھی دیگر بڑے اکابر علماء کرام عوام سے روبرو ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کی، مذہب کی، دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، دستک ٹوڈے کا، اور آپ کی پوری تنظیم اور ٹیم کے سبھی افراد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام ناظرین کرام، حضرت مولانا جہانگیر صاحب آپ کا میں سب سے پہلے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس سیٹ اپ پر، اسٹوڈیو پر آئے اور ہمارے ناظرین تک آپ نے دین کی بات پہنچائی اور ختم نبوت کے تعلق سے شرعی رہنمائی ان کی فرمائی. ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، ختم نبوت پر ناموس رسالت کے مشن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس ربیع الاول میں جو ذمہ داران حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ختم نبوت کے موضوع پر، ناموس رسالت کے موضوع پر ضرور گفتگو کریں اور اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں اس مسئلے کو. اور حضرت نے جیسا کہ فرمایا کہ متولیان کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فاسق ہیں، بے نمازی ہیں، تو میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی توبہ کر کے اپنے فسق کو چھوڑیں، اپنے فجور کو چھوڑیں، آئیں آپ بھی نمازی ہو جائیں، تاکہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے جڑ کر اور پھر ان جلوسوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں. آپ علم دین حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے جڑیں، چونکہ آپ ایک اہم عہدے پر ہیں. تو میں گزارش کروں گا سب سے، تمام لوگوں سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ کسی عمل میں مشغول ہیں، تو آپ اس سے فوری طور پر رجوع کریں اور خالق و مالک کی طرف توبہ کریں اور اس کے طرف رجوع لائیں. آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی اور باقی رہنے والی زندگی ہے. ناظرین کرام، ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے عالم دین سے بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں.